अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेवल 4 है, लेसन नंबर 18, रुकू 12 है। और इसमें मौज़ूआत आजमाइश है और दो फरिश्ते जादू सिखाते थे, जो ऑलरेडी बात हो रही थी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्रि व ज़ौजी वमा हुम बिदॉरिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम। इसमें ये ऑलरेडी इसको अभी हमने मुकम्मल किया है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। इसके बाद जो आगे का हिस्सा है, जो इसके बाद का, उसमें यह है कि मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। और उन्हें खूब मालूम था कि जो चीज़ जो जिस चीज़ के वो जो इस चीज़ का खरीदार बना, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। अभी इन आयात मुबारक जो हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम देखें कि वो एक दो फरिश्ते आए थे, वो जादू सिखाते थे, लेकिन उसमें दो ग्रोह बन गए। एक जो थे, उन्होंने हक को हक के तौर पे नहीं लिया, और उनने उनके लिए बातिल जो था वो हक बन गया, और हक उनके लिए बातिल बन गया। वो राय रास्त से भटक गए। अल्लाह ताला हमें राय रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारा जो आखिरी पेज है इसका चल रहा है, जो लेवल 3 का। तो इसमें पहले लेवल 2 में और लेवल 3 में हम देखते हैं कि ये टोटल जो बनी इसराइल के उम्मत बनी इसराइल के बारे में, जो उनके रवैये हैं, उनके बारे में, जो उनके अकायद हैं, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें उससे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो 15वें सफ़े में जो भी हमने पहले किया, आप अभी करते हैं, वत्तबू मा तत्लु शयातीन मा अला मुल्क सुलेमान, के जो उन्होंने तबाह की थी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में फरिश्तों पे शैतानों पे उतारा गया था। तो ये अब आज पढ़ें शैतान की पैरवी। आज दूसरा मा युफर्रिकु बैनल मर्रि व ज़ौजी, किसके ज़रिए से वो मियाँ और बीवी के दरमियान तफरका डाल देते थे। तो उसके बाद अगला जो होगा कि वलक़द अलिमू लिमन इश्तरा लहू मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक। मैंने भी आपके सामने पेश की सूरा 1 नंबर 102 की आखिरी आयत, कि जो ये खरीदते थे उनके लिए आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। इसमें आखिरी जो था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, क्या लोगों जो ईमान लाए हो राइना ना कहा करो, वक़ूलू ज़ुरना, वो कहा कि ज़ुरना। ये नसीहत की गई थी, तो वो जो थे उसको राइना कहते थे कि हमारे चरवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक हज़रत मूसा अलैहि सल्लम का मजाक उड़ाते थे। तो हमने कहा कि राइना ना कहो बल्कि उनजुरना कहा करो। इसमें आगे हम चलते हैं। इसमें तो ये जो आयत है, पिछली आयत थी जब भी हमने पढ़ी, सुलेमान इस्लाम के ज़माने में बनी इस्राइल दो फरिश्तों के ज़रिए से आजमाए गए जो बाबिल में उतरे थे। वो दोनों फरिश्ते जो थे अल्लाह की जानब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे, और वो बता देते कि आगे जो है कि ये जो है वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ये कुफर है, वो तेरे बेहतर है कि नहीं सीखो, इसके बावजूद वो सीख लेते थे। इंशाल्लाह ये कि उसमें जो असबाक है, कि शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है। इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी और बच्चों की ज़िंदगियों में बल्कि पूरा ख़ानदान मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़, यहाँ तक कि जादू भी, अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर अकीदा इंसान का हो जाए तो इंसान बहुत ही चीज़ों से बच जाता है और बड़ा मजबूत हो जाता है। कि ये अकीदा कोई चीज़ दुनिया की, जादू है, जादू एक चीज़ है ना, जादू कहते सैंपल एज ए एग्जाम्पल लेके आया गया है ना। तो मैं कि दुनिया की कोई चीज़, यहाँ तक जादू भी, अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसमें जो नए वर्ड्स हैं, जब दो एक एक हैं, तो ये एवरेज में हमारे पास एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आता है। तो इसको हम जब वो तर्जुमा हमने तिलावत कर लिया है, और वह ये तअल्लमूना, तो ये तअल्लमूना जो है ये उसमें है, मुज़ारे में है, लेकिन यहाँ पे वो सीखते थे। ये जो है वो इसकी तरह ट्रांसलेशन चेंज हुई है। वह फ़यतअल्लमूना, पास वो सीख लेते थे, क्योंकि माजी की बात हो रही है। मिनहुमा, उन दोनों से, यानी कि किन से, दो जो फरिश्ते भेजे थे उनसे वो सीख रहे, यानी जो बनी इसराइल के लोग थे वो सीख लेते थे। यतअल्लमूना मिनहुमा, बस वो सीखते थे उन दोनों से, माँ, वो जो यहाँ ये इल्म यानी जादू, वो जो इल्म उनको दे के भेजा गया था बतौर आजमाइश,
وہ ان سے سیکھ لیتے تھے. اب وہ کیا کرتا تھا؟ یفرقون بھی، کہ وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے سے بین المرء و زوجی، اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، یعنی کہ جو بیوی اور مرد کے درمیان، میاں اور خام، بیوی اور خام کے درمیان وہ اس جادو کے ذریعے سے تفرقہ ڈال دیتے تھے. آگے آیت کا حصہ بہت اہم ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد، کسی کو، الا، مگر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ اللہ چاہے گا تو وہ اثر انداز ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو اثر انداز نہیں ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان جادو ان کو بتایا گیا، سکھایا گیا، سیکھنے کے لیے تیار تھے. مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی میں تو فرقہ ڈال دیں، لیکن کہا گیا کہ نہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یتعلمون، وہ سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھتے تھے، یہ بھی ترجمہ آتا ہے، آگے دیکھیں گے. ماں، جو، یضرہم، جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دے انہیں. یعنی کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو سیکھتے تھے، جو یہ کام کر رہے تھے، ان کیا کہ وہ سیکھتے کس چیز کو؟ ما یضرہم، جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم، اور نقصان نہ نفع دے انہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں. تو یہ تفہیم القرآن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو کمنٹری دی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی، کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق بنا دے، یہ کم از کم اس سے توڑ دے. یہ اخلاق زوال کا وہ انتہائی درجہ ہے جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جو بس اخلاقی اور اس کے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں پر نظر رکھنا ہو، اور کسی منقوبہ عورت کو اس کے شور سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگیں. تو یہ ایک زوال کی نشانی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بھی اس قسم کی معاملات جو ہیں وہ خاصے عام ہیں. جادو کرنا، جو ساسیں ہیں وہ بہوؤں پہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹے کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور بہویں جو ہیں وہ بیٹے پہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ماں سے کاٹ لیں. اس قسم کی تیسرا جو ہے وہ فرض ہے وہ جو ان دونوں پہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی کا، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ظلم ہے اور یہ گناہ ہے بہت بڑا. جادو اس طرف یہ جو ہے نا ہمارے سامنے جو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے. ہمیں اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. ازواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے. عورت اور مرد کا تعلق درستی پر سارے انسانی تمدن کی درستی ہے. اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے. لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو، جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہو. یہ الحمدللہ ہم ابھی تک جو ہے پراؤڈ کرتے ہیں کہ جو اسلام میں جو ہے جو معاشرتی قوانین ہے یا جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت سٹیبل ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں دوسروں سے، جیسے مغربی تہذیب سے کمپیئر کریں، تو الحمدللہ ہمارا ابھی بہت سٹیبل. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بے حیائی سے اور فحاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، اور پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کاروائیاں سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر یہ اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے اطلاع دیتا ہے کہ میں نے ایک عورت اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں. یہ سن کر ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو کام کر کے آیا ہے، کہ تو نے you have done a real job، تو نے تو بڑا کام کر دیا. تو یہ کہ دیکھیں کیا شیطان کیا چاہتا ہے، کہ تفرقہ پیدا ہو، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے دوران. اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اسی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کے عمل ان کے سامنے پیش کریں. یہ ان کی نیڈ تھی اور وہ اس کی طرف آئے. دراصل یہ ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کا ٹھیک ناپا جا سکتا تھا. یہ کسی سوسائٹی کے لیے بھی یہ پیمانہ وہ پیمانہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ فیملی سسٹم کی کیا صورتحال ہے. تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ خاندان وہ جو ہے تہذیب کتنی مضبوط ہے اور اندر سے کتنی کھوکھلی ہے. ہمیں جو ہے نا ایک چیز نظر آتی ہے بیسٹ کی، صرف اس کی جو ریسرچ اور ریسرچ کی بنیاد پہ کی ہوئی ڈیولپمنٹ وہ ہمیں نظر آتی ہے. اخلاقی طور پہ آپ انالیسس نہیں کرتے. آپ اخلاقی طور پہ بیٹھ کے کبھی انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا وہاں پہ صورتحال ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری بھی بہت اچھی نہیں ہے. ان کی کئی چیزیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں. مثلا یہ وہ غیبت کا آپ لے لیں، چیٹنگ کا لیں گے، دھوکہ دینے کا لے لیں،
وہ وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں. ہاں یہ کمزور ہے ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے. الحمدللہ ہمارا خاندانی نظام ابھی تک بہت بہتر ہے ان کے مقابلے میں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پھر کیا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیڑ، یہ 3 اکٹھے ہیں اس میں. تو جادو جو ہے نمبر 2 پہ، شرک کے بعد جو ہے وہ جادو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اچھا پھر کسی کی جان لینا جس کو اللہ نے حرام کیا یہ بھی حرام ہے. اور پھر اس کے اسی کیٹیگری میں سود بھی آتا ہے. ہم اپنے اس میں جائزہ لیتے نہیں، خدا نہ خواستہ ہماری انکم میں، ہمارے مال میں کہ یہ چیز شامل نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو نکالیں. پھر یتیم کا مال کھانا، کسی کا ناجائز، پھر جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں ہے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ہے. آگے جو ہے وہ یہ بات آلریڈی جو ہے کیونکہ یہ پیش کر چکے ہیں اپنے محترم ناصر بھائی، تو میں کوئکلی گزروں گا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ کی جو یہ فتویٰ کہہ لیں یا ان کی ریسرچ کہہ لیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جادو کرتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے یا گناہوں سے ثابت ہو جائے تو ایسے ایک تو قتل کر دینا چاہیے، یعنی واجب قتل ہے، اور اس سے توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ یہ کہ میں نے جادو چھوڑ دیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو اس کی بات قبول بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ اکثر قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، یہاں پہ کہ اس کی بات بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر وہ یوں کہ وہ پیشتر جادو کرتا تھا، اب مدت سے وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کے قول کو قبول کرنا چاہیے، اس کو قتل نہیں، یعنی واجب قتل کہا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ نے. تو آگے چلتے ہیں شرح میں. فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی کی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں. اس میں ایک اشارہ اس جانب ہے کہ اس معاشرے ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا. جب کسی معاشرے کے بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت زیادہ گر چکے ہیں. سب سے اہم بات اللہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، یہ ہمارے لیے نا بہت مشل راہ ہے جو اللہ کے رسول کے فرمان ہے. اور وہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے اپنے رسول کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں تم سب سے بہتر، تم سب میں سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. اب بے شک باہر بہت با اخلاق ہوں اور سب کچھ ہو، لیکن گھر میں آ کے آپ جو ہے وہ بدتمیز ہو اور آپ نے گھر کا ماحول خراب رکھا ہو تو آپ بہتر نہیں ہے. بہتری گھر کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے. اور فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، یعنی کہ آپ اصل میں ایک سٹینڈرڈ دے دیا کہ بیسک سٹینڈرڈ کی یہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے انسان بہتر ہو. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. فَيَتَعَلَّمُونَ، فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ سیکھتے تھے، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، منہما، ان دونوں سے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، ما یفرقون بہ، وہ علم کے جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے سے، وہ علم جو کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے سے، بین المرء وزوجی، بین المرء والزوج، درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، وما هم بضارین بہ، وما هم بضارین بہ، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد، من احد، کسی کو، کسی کو، الا باذن اللہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتُعَلِّمُونَ،
وَيَتَعَلَّمُونَ 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 وہ سیکھتے تھے اور وہ سیکھتے تھے مَا یضرہم ما یضرہم جو نقصان پہنچائے انہیں جو نقصان پہنچائے انہیں ولا ینفعہم ولا ینفعہم اور نہ نفع دے انہیں. اور نہ نفع دے انہیں. تو اس میں اس کو سکپ کروں گا. کافی ہم نے جادو کے متعلق پڑھ لیا. تو یہ جو ٹارگٹ تھے جو اس میں اسباق تھے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی اور بچوں کی زندگی بلکہ پورے خاندان کی مشکلات ہو جاتی ہیں. اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور اس کے حکم بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا دے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے دوبارہ درمیان میں بھی کہا تھا کہ یہ پارٹ بہت امپارٹنٹ ہے. اگر یہ آپ کے پختہ عقیدے میں آ جائے کہ سوائے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے، بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے جادو کو کہ یہ نہیں نقصان پہنچاتے سوائے اللہ کی مرضی کے. تو پھر ہم پلان بنائیں انشاءاللہ. یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی غلطیوں پہ صبر کروں گا. یہ جادو وغیرہ کا ہوتا ہے جب لوگ غلطیوں پہ صبر نہیں کرتے تو پھر ادھر نکل جاتے ہیں کہ ایلیمینیٹ کر دو ان کو، ہٹا ہی دو رستے میں سے. تو یہ کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی غلطیوں پہ صبر کروں گا. آگے اسماء دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے زوج کی جمع ازواج، یہ پہلے ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ. آگے جو صحت مند افعال ہیں، نفع میں سے ریپیٹ کیجیے گا. نفع ینفع انفع، نفع ینفع انفع، نافع منفوع نفع. نافع منفوع نفع. آگے جو ہے وہ اس میں بِإِذْنِ آزینہ یازنو ایزن، اذنا یاذن اذن، آزین معزون اذن. آذن معزون اذن. اجازت دینا. آگے جو ہے ذرہ یہ زنہ اور ذلہ کے وزن پہ ہے. ذرہ یذر ذرہ، ذرہ یضر ذرہ، زار مضرور زر. دار مضرور در. جزاک اللہ خیر. آگے ہے تعلم سیکھنا. تعلم یتعلم تعلم، تعلم یتعلم تعلم، متعلم تعلیم، متعلم متعلم تعلم، متعلم تعلم. متعلم متعلم تعلم. جزاک اللہ خیر. فرقہ جدائی ڈالنا. فرقہ یفرق فرق، فرق یفرق فرق، مفرق مفرق تفریق. مفرق مفرق تفریق. چلیں اس کو الحمدللہ آگے ہم جو ہے وہ گرامر کو لیں گے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا.